बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से अहम तरीन फैसले के बाद पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह गई है। ज़राए का दावा है कि इमरान खान से ताज़ा तरीन राब्तों की इत्तलात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के करीब अहम तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन की जानिब से इसकी तस्दीक कर दी गई है और डबल कन्फर्मेशन GHQ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के माजी में तर्जुमान समझे जाने वाले एक इंतहाई अहम सियासी शख्सियत की जानिब से भी की गई। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और दूसरी बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट, नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए हैं। वहां से वो दुबई और दुबई से फिर वो पाकिस्तान आएंगे, यही ऐलान किया गया उनके प्रोग्राम का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के का जो फैसला है वो उनके इस प्रोग्राम पर किस हद तक असर डालेगा, उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और फिर कुछ बड़े और अहम तरीन सवाल कि क्या नवाज शरीफ को पाकिस्तानी सियासत से माइनस करने का जो मामला है उसके ऊपर 8 जज और 2 जर्नैल एक पेज पर हैं। और फिर इमरान खान के साथ जो ताज़ा तरीन राब्ते हैं उनका मकसद क्या है, और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के फैसले के बाद इन राब्तों के नतीजे में पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो किस हद तक तब्दील हो सकती है। पहले बात शुरू कर लेंगे उस डिबेट से, और वो डिबेट ये है कि क्या नवाज शरीफ अगर अपील नहीं कर सकेंगे तो उनकी पाकिस्तानी सियासत में वापसी नहीं हो सकेगी। ऐसा कहना है बड़ी तादाद में आइनी कानूनी माहिरीन का, लेकिन कुछ आइनी कानूनी माहिरीन डिफरेंट राय भी रखते हैं। उनका ये कहना है कि जनाब, गुज़श्ता पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के ज़रिए जो नाअहली की मुद्दत थी वो ताहयात से ख़त्म करके 5 साल कर दी है, लेकिन आइन के अंदर ये ताहयात नाअहली की सज़ा है जो कि सादा अक्सियत के साथ नहीं तब्दील हो सकती। और इसी हवाले से जो वकील ये राय रखते हैं कि नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हुए हैं वो ये समझते हैं कि उनकी सियासत में वापसी नामुमकिन है, जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो फैसला आज का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आया है, बज़ाहिर इससे ये लगता है कि नवाज शरीफ अपील नहीं कर सकेंगे, जहांगीर तरीन अपील नहीं कर सकेंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि एक और एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया था, इलेक्शन एक्ट, उसके अंदर नवाज शरीफ की जो मुद्दत सज़ा थी, जो किसी भी नाअहली की जो मुद्दत सज़ा थी, वो जनाब लाइफ टाइम से कम करके 5 साल कर दी गई। लेकिन उसके ऊपर भी डिबेट है क्योंकि वो आइन में तरमीम उसके लिए चाहिए, जो कि वो आइन के अंदर तरमीम नहीं थी। लेकिन 2 बातें हैं अहम तरीन, दोनों बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक है असद कैसर का बयान, अहम तरीन बयान है। मौसूफ ये फरमाते हैं कि यकीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त ख़त्म होने वाला है। ये बात उन्होंने क्यों की, और ख़ास तौर पर प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट का फैसला आने के बाद उन्होंने कहा, वो तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने कहा जनाब के सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पर अहम है, लेकिन एहतराम की बुनियाद पर एक दूसरे के हक़ को तस्लीम किया जाए। उन्होंने ये बात तस्लीम की कि उनकी मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात हुई, जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की के एक ऐसे तर्जुमान हैं जिनको बाकायदा तौर पर तो नहीं ऑन किया गया या किसी जगह कहा नहीं गया, लेकिन माजी के तमाम तर उनकी जो मुलाकातें हैं वो ये बताती हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर इस वक्त सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं। और ऐसे वक्त के अंदर कि जब एक ख़बर आ चुकी है साबिक ब्यूरोक्रेट रोहिदाद खान के हवाले से भी कि वो भी इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करना चाहते हैं, और उनसे जहांगीर तरीन ने भी मुलाकात की है। असद कैसर का ये बयान बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। उन्होंने कहा जनाब मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात हुई, और मोहम्मद अली दुरानी का जो मौक़िफ़ है वही हमारी पार्टी का बयानिया है। मोहम्मद अली दुरानी की काविश अच्छी है, हम किसी सूरत इदारों से टकराव नहीं चाहते। PTI चेयरमैन से हमारी बात हुई, वो भी किसी से टकराव नहीं चाहते, और हम चाहते हैं पाकिस्तान जमहूरियत और फ़ौज को तनाज़ात से बाहर रखा जाए। और फिर उन्होंने कहा कि बातचीत का ये जो फ़ैसला है पहले हमारी कमेटियों ने किया, फिर इसकी मंजूरी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ली गई। मैं जो बात कर रहा हूँ वो PTI चेयरमैन के दिए मैंडेट की वजह से कर रहा हूँ। ये जुमला उनका बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये बात करने का मैंडेट उन्हें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने दिया। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त ख़त्म होने वाला है, हम किसी -1 पर यकीन नहीं रखते। PTI चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, PTI चेयरमैन ही तहरीक इंसाफ हैं, और उम्मीद है चेयरमैन PTI जल्द अवाम में होंगे। और उन्होंने कहा जनाब कि मोहम्मद अली दुरानी के सिवा और भी कुछ लोग मुफाहमत की कोशिशें कर रहे हैं, और जो कोशिशें कर रहे हैं वो पूरी उम्मीद है कि समझदारी गालिब आएगी। ये भी अहम तरीन नुकता है। तस्दीक कर दी उन्होंने हमारी उस खबर भी की
کہ محمد علی درانی کے علاوہ بھی لوگ یہ کاوشیں کر رہے ہیں، جن میں رویداد خان اور دیگر لوگ بھی ہیں، اور وہ پر امید ہیں کہ سمجھداری غالب آئے گی۔ انہوں نے کہا جناب ہم نے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ انتقام کی سیاست پر ہمارا یقین نہیں، اور پرویز خٹک نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ مانتا ہوں کہ تحریک انصاف مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے، ہمارے لیڈر کے خلاف من گھڑت جھوٹے کیسز بنائے گئے، پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ناسمجھی ہے، یہ زیادتی صرف پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ہم تمام مقدمات کا عدالتوں میں سامنا کریں گے، کسی کی کوئی حمایت نہیں چاہیے، پاکستان کے شہری ہیں، انتخابات میں بھرپور حصہ لینا ہمارا حق ہے۔ اور پھر انہوں نے اہم ترین بات کی کہ انتخابات کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم اور امیدواروں کے چناؤ کی حکمت عملی ہم نے بنائی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ سارے کام عمران خان صاحب جیل میں جانے سے پہلے کر کے گئے ہیں۔ اب یہ ایک انتہائی اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو عمران خان کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی جانب سے یہ بیان آیا ہے۔ اور پھر جناب نگران وزیر اطلاعات اس حکومت کے ان کا یہ بیان، انہوں نے کہا کہ عدالت اگر یہ کہتی ہے کہ نواز شریف کو گرفتار کر کے جیل بھیجیں تو ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں لگتا کہ نواز شریف کو کوئی بڑا ریلیف ملنے والا ہے، تمام فیصلے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے بلکہ کچھ تبدیل ہو جاتے ہیں، مستقبل میں کیا ہوگا اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، انتظار کریں گے کہ نواز شریف آنے سے پہلے اپنے دفاع کے لیے کیا کریں گے۔ اگر عدالت کہتی ہے نواز شریف کو گرفتار کر کے جیل بھیجیں تو ہم جیل بھیجیں گے، اور اگر عدالت ان کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دیتی ہے تو اس پر بھی عمل کریں گے، اور عدالت کے فیصلے اور قانون کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف کی واپسی پر فیصلہ کریں گے۔ ان کو عدالت نے بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی، مجھے نہیں پتا، اس بارے میں نہیں پتا کہ وہ کوئی ڈیل کر کے گئے تھے یا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا جناب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا گیا یا نہیں، بڑے معصومیت کا انہوں نے اظہار کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو باہر ہماری حکومت نے نہیں رکھا، ان کو باہر رکھنے کا کام پہلے سے شروع تھا۔ نہیں جناب، آپ مکمل طور پر اسی ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب چیئرمین پی ٹی آئی اسمبلی نہ چھوڑتے تو نگران وزیر اعظم کا انتخاب کوئی اور کرتا۔ تو جناب چیئرمین پی ٹی آئی کے اسمبلی چھوڑنے سے کتنے کردار ننگے ہو گئے، یہ تو واضح ہو گیا نا۔ اچھا، انہوں نے کہا جناب پی ٹی آئی جلسہ کرنا چاہتی ہے تو انہیں اجازت ملنی چاہیے۔ کیا مطلب بھائی، اجازت نگران حکومت نے دینی ہے، آپ نگران حکومت کا حصہ ہیں اور کہہ رہے ہیں اجازت ملنی چاہیے، اور کہتے ہیں اگر اجازت نہیں ملتی تو مختلف پلیٹ فارم موجود ہیں۔ کون سے پلیٹ فارم مختلف موجود ہیں؟ نہ ہی عدلیہ سے کوئی ریلیف ہے، نہ ہی کسی ادارے کی جانب سے، اور نہ ہی اس نگران حکومت کی جانب سے، اور آپ کہتے ہیں پلیٹ فارم موجود ہے۔ پھر انہوں نے کہا جناب جلسے کی اجازت تمام رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو ہونا چاہیے، تو یہ بات تو سب کو پتہ ہے ہونی چاہیے، اس میں آپ کا کیا کمال ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جو ادارے میرے ماتحت ہیں ان پر پی ٹی آئی کے جلسے کی کوریج ہوگی، سرکاری ٹی وی پر جلسہ دکھایا جائے۔ بھائی پہلے جلسہ کرنے کی اجازت تو دینا، کوریج کریں یا نہ کریں، لوگ خود کوریج کرا لیں گے، نظر آ جائے گا۔ سوشل میڈیا کافی ہے، آپ کے سرکاری میڈیا کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جانب بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ، سائفر معاملے کے اوپر عمران خان نے فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ بڑی خبر ہے یہ، شیر افضل مروت کے توسط سے درخواست دائر کی گئی ہے کہ 9 اکتوبر کا حکم کالعدم قرار دیا جائے، اور ٹرائل کورٹ نے لکھا کہ کیس کی نقول وصول کر لیں، حالانکہ نقول وصول نہیں ہوئی۔ درخواست میں یہ کہا گیا ہے چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے کہ ٹرائل کورٹ نے کہا کہ اس کی نقول وصول کر لی ہیں لیکن نہیں کی۔ انہوں نے کہا جناب جیل میں سماعت کے خلاف ہائی کورٹ کے فیصلے کا بھی ٹرائل کورٹ نے انتظار نہیں کیا۔ انہوں نے استدعا کی کہ 9 اکتوبر کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سے متعلق خصوصی عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے۔ 1923 ایکٹ ہے جس کے اوپر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اوپر یہ کیس چلایا جا رہا ہے۔ 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے تاریخ مقرر کی گئی ہے، اور خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت کی تھی، اور اس سے پہلے ایف آئی اے نے 30 ستمبر کو عدالت میں چالان جمع کرایا تھا، اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو بقول انہوں نے مرکزی ملزم جو ہے وہ انہوں نے قرار دیا تھا۔ دوسری جانب اعتزاز احسن کا بیان بڑا ہی امپارٹنٹ ہے، انتہائی اہم ترین ہے۔ انہوں نے کہا واضح انداز میں، سینئر ترین وکیل ہیں پاکستان کے، انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو عمران خان کے خلاف کیس بنایا گیا یہ ایک انتہائی بچگانہ کیس ہے، غیر آئینی اور غیر قانونی کیس ہے، اور ہائر جوڈیشری کے اندر جب یہ معاملہ آئے گا تو ڈیفینیٹلی آئین اور قانون کے مطابق اس کو اڑ جانا چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک بات کی بڑی امپارٹنٹ، انہوں نے کہا کہ امریکہ نے جب کہا کہ کل آپ عدم اعتماد کا ووٹ کریں تو باجوہ صاحب نے رات کو چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کا بینچ بٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ بینچ ہے وہ نہ عمران خان بٹھا سکتے تھے، نہ شہباز شریف بٹھا سکتے تھے،
ایک ہی شخص بٹھا سکتا تھا. انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لیا اور کہا جناب عمران خان کے خلاف وہ بینچ انہوں نے بٹھایا تھا. اعتزاز احسن نے یہ بھی کہا کہ بطور وزیر اعظم اس بات کا فیصلہ عمران خان نے کرنا تھا کہ سائفر کا کیا کرنا ہے. آئین اور قانون نے اس حوالے سے مکمل طور پر انہیں رائٹ دے رکھا ہے اور انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق بالکل انہوں نے درست فیصلہ کیا. اور پھر علیمہ خان کی سٹیٹمنٹ اہم ترین، جو کہ عمران خان سے جیل کے اندر ملاقات بھی کر کے آئی ہیں تازہ ترین. انہوں نے کہا جناب یہ لوگ تھک جائیں گے، عمران خان نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ تمام ظالموں کے خلاف وہ اپنے ملک اور قوم کے لیے ڈٹ گیا ہے. یہ اہم ترین بیان اور تحریک انصاف کا سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ کے اوپر رد عمل، ان کو کنیکٹ کر کے دیکھیں تو سیاسی صورتحال اور عدالتی معاملات ہمیں مستقبل کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک بڑے ریلیف کی نشاندہی بھی دے رہے ہیں. اور سپریم کورٹ نے کہا جناب کہ عدالت عظمیٰ سے جو لوگ سیاسی امیدیں لگائے بیٹھے تھے اس گروہ کے حصے میں مایوسی آئی ہے، اور این آر او کی چھتری تلے سیاست کے خواب دیکھنے والے بگوڑے مجرم کے لیے پاکستان واپسی کے اعلان سے پلٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اور اکثریتی فیصلے نے قانون کا گزشتہ ادوار پر نفاذ روک کر بگوڑے مجرم کی نااہلیت اور سزا پر مہر ثبت کر دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے کے بعد صادق و امین عمران خان کے خلاف سازشوں کے امکانات بھی دم توڑ گئے ہیں. اور آج کے فیصلے کے بعد جعلی اور جھوٹے مقدمات چیئرمین عمران خان کو دیے گئے صداقت اور امانت کے سرٹیفکیٹ پر کسی طور اثر انداز نہیں ہو سکتے. واضح کیا انہوں نے کہ عمران خان کو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان صادق اور امین قرار دے چکی ہے اور ان فیصلوں کے خلاف، ماضی کے فیصلوں کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہو سکتی. اور اب جناب آج کے فیصلے کے بعد دستور کے آرٹیکل 189 کے تحت عدالت عالیہ بھی 3 سینئر ججوں پر مشتمل کمیٹی کے ذریعے بینچ کی تشکیل اور مقدمات کی تقسیم کی پابند ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب انہوں نے اشارہ کیا، عدالت عالیہ بھی، صرف عدالت عظمیٰ نہیں، کیونکہ وہاں پر کیوں تمام تر کیسز جسٹس عامر فاروق صاحب دیکھ رہے ہیں، وہاں پر بھی کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی. اور آج کے فیصلے کے بعد بادی النظر میں ہائی کورٹ میں بھی مقدمات کو چیف جسٹس کے ہاں جمع کرنے کی بجائے دیگر ججز اور بینچز کو منتقل کرنا لازم ہوگا. اور آج کے اکثریتی فیصلے کے جامع تجزیے کی روشنی میں آئندہ کا لایا عمل ہم جلد اختیار کرنے جا رہے ہیں. یہ انتہائی اہم ترین، بڑی ہی سمجھدار، بڑی ہی آئینی اور قانونی رد عمل ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا. کیونکہ لوگ اب اس کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جناب کون جیتا کون ہارا اس کے اندر. تو جیت اور ہار آئین اور قانون کی ہوا کرتی ہے. ہاں وہ لوگ جو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو جناب کھانی پڑی ہے منہ کی. اور منہ کی کھانے کے بعد اب جو نواز شریف کی وطن واپسی کا معاملہ ہے اس کے بعد اب کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا ان کی پاکستان واپسی کے بعد پاکستانی سیاست میں ان کی دوبارہ سے انٹری ممکن ہے یا نہیں. اور کچھ لوگ اس فیصلے کے بعد اہم ترین اکٹھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا 10 سے 15 اکتوبر کے درمیان ہونے والا اہم ترین کور کمانڈر کا اجلاس اسے بھی انتہائی اہم قرار دے رہے ہیں. اور اس اجلاس کے ایجنڈے میں یقینی طور پر پاکستان کی اندرونی بیرونی جو صورتحال ہے سرحدوں کی امن و امان کی، اس کے اوپر تو غور ہو گئی، لیکن آج کا سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر مستقبل کی سیاست ہو یا ماضی کی، پاکستان کے 2 اہم ترین اداروں اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی عدلیہ نے تمام تر معاملات کے اندر اہم ترین کردار ادا کیا ہے. اس کردار کے اوپر سوالات بھی ہیں، اس کردار کو ناجائز بھی قرار دیا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ عدلیہ بھی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی سیاسی معاملات سے باز رہے، لیکن اس کے باوجود 75 برسوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں حکومتیں بنانے اور گرانے میں ان 2 اداروں کا اہم ترین کردار رہا. اسی لیے آج ایک بار پھر یہی سوال سر اٹھا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے جو اکثریتی فیصلہ دیا کہ ماضی کے اندر جو فیصلے دیے گئے ان کے اوپر کوئی اپیل نہیں کی جا سکے گی، تو نواز شریف تو اب اپیل نہیں کر پائیں گے. لیکن جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں، جو وڈے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی باقاعدہ ماحول پیدا کر چکے تھے کہ جناب ایک ڈیل کے نتیجے میں نواز شریف آ رہے ہیں، نواز شریف کے لیے میدان صاف ہے اور وہ 4تھی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے، اس ڈیل کے اوپر پیدا ہو گئے ہیں جناب کچھ سوالیہ نشانات.
اور عمران خان سے جو تازہ ترین رابطے ہیں جن کی تصدیق ہو رہی ہے وہ بھی اسی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کے اس فیصلے کے بعد ایک بار پھر عمران خان کی جانب بھی دیکھ رہی ہے اور ان سے ممکنہ ڈیل حاصل کرنے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔